अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुफ्ती तारक मसूद ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं और इनका बहुत ज़्यादा शोहरा है सोशल मीडिया पर। तो उनसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अवाम के अंदर अफरात तफरीत पाया जाता है। तो हमारे इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, हम इसको थोड़ा सा तफसील से बयान करते हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनका मौक़िफ़ है वो सरासर गलत है। कुरान मजीद में कोई भी ग्रामर की गलती नहीं है और जो उन्होंने गलती कही है वो गलती नहीं है, ये उनकी अपनी गलती है। तो इसके साथ जितने भी अरबी कवायद हैं कुरान और हदीस को सामने रख कर बनाए गए हैं, यानी कुरान और हदीस अरबी कवायद के पाबंद नहीं बल्कि अरबी कवायद कुरान और हदीस के पाबंद हैं। तो लिहाजा ये बात उनकी सरासर गलत है। और दूसरी बात उन्होंने ये जो की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, उम्मी थे। तो इस पर भी हम इंशाल्लाह तफसील से बात करते हैं। तो पहली उनकी जो बात है ये उनकी गलत है, लेकिन उनको गुस्ताख कहना और उनके बारे में फतवे जारी करना ये भी सरासर गलती है, ये भी बहुत ही जुर्म है। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी तफसील बयान करते हैं। इन्हीं चीज़ों को सामने रख कर कई लोग जो होते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के बारे में जो इस्लाम का मौक़िफ़ है कि उसको रहने का हक़ नहीं और उसको कत्ल किया जाए, लोग इन चीज़ों को सामने रखकर इस मौक़िफ़ को भी, इस्लाम की इस चीज़ को भी गलत साबित करते हैं। और जो हमारा पाकिस्तान में कानून है 295C जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर लागू किया जाता है, उस पर भी तनकीद लोग करते हैं इन्हीं वाक़यात की वजह से। जो हमारे लोग जज्बात की वजह से कुछ लोगों को इतना नुकसान पहुँचा देते हैं जितना उनका जुर्म नहीं होता। तो जुर्म के मुताबिक उनको किसी को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जुर्म अगर बंदे का कम है उसको सज़ा ज़्यादा दी जाए तो ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती होती है और इंसाफ का कत्ल होता है। तो इस तरह मैं चंद सहाफ़ियों को सुन रहा था, वो इन चीज़ों को, इस्लाम की इन चीज़ों पर तनकीद कर रहे थे कि जिस तरह के बिलाल गौरी ये एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की कि मैं किसी की इस बात को तस्लीम नहीं करता, ना मैं इसकी तईद करता हूँ कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा सर तन से जुदा। वो कहता है मैं इस मौक़िफ़ को नहीं मानता। तो बात करने का मकसद ये है कि क्या जो हर बंदा जो मर्ज़ी करे उसको कोई सज़ा नहीं है? गौर करना, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यहूदी आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ताबात से वो सुनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुनते थे। तो फिर वो कहते राइना को थोड़ा सा वो बिगाड़ कर पढ़ते। सहाबा भी ये लफ्ज़ बोलते थे कि जब अल्लाह के रसूल की बात की समझ सहाबा को ना आती या मज़ीद वजाहत चाहते तो कहते अल्लाह के रसूल हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, हमारी रियायत फरमाइए, हमें ये चीज़ दोबारा समझाइए। तो इस लफ्ज़ को या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना जो कुरान मजीद सूरह बकरा की 104 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इस लफ्ज़ को यहूदी थोड़ा सा लंबा करके अल्लाह के रसूल की तौहीन वाला माना अदा करते थे और आँखों आँखों में इशारे करते थे और वो आपस में मजाक करते थे, रसूलुल्लाह की तौहीन करते थे। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि सहाबा को कह दो कि आज के बाद मुझे राइना ना कहा करें, उन्जुर ना कहा करें। तो यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं कि यहूदी अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे, लेकिन जब तक उन्होंने वाज़े तौर पर कोई गुस्ताखी नहीं की, अल्लाह के रसूल ने उनको गुस्ताखी वाला हुक्म लगाकर उनको मारने की बात नहीं की। जिस तरह के माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से यहूदी गुज़रते तो अल्लाह के रसूल को वो कहते अस्सलामु अलैकुम, अस्तग़फिरुल्लाह। इसका माना ये होता है कि नौज़ बिल्लाह नकले कुफ़र नबाशद, कि आपको लानत करते थे वो इन लफ्ज़ों के साथ। अल्लाह के रसूल कह देते वालेकुम, आप ये जो आपने मुझे बोला है ये आपके लिए ही है। तो
ماں جی عائشہ نے تھوڑا سا زیادتی کی، فرمایا تم پر لعنت بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے نہ کہو، میں نے جو انہوں نے کہا ہے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب وہ محسوس تو السلام علیکم کرواتے تھے اور جو ادا کرتے تھے وہ السلام علیکم، یعنی کہ انہوں نے گستاخی تو کرتے تھے لیکن واضح طور پر گستاخی نہیں کرتے تھے۔ تو جب تک کوئی بندہ واضح طور پر گستاخی نہ کرے اس کو یہ والی سزا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا یہ نہیں دی جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے، جو بھی بندہ غیر مسلم گستاخی کرے اور پھر وہ معافی بھی مانگے اور اس کی گستاخی ثابت ہو اور وہ اقرار بھی کرے کہ میں نے گستاخی کی ہے، پھر وہ معافی بھی مانگے، اب اس کو معافی نہیں ہے، اس پر سزا ہوگی جیسے چور کی سزا ہے کہ چوری کرنے کے بعد وہ پکڑا جائے تو اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے اگر اس نے نصاب کے مطابق چوری کی ہے، اتنے نصاب کی چوری کی ہے جتنی پر حد لاگو ہوتی ہے۔ بعد میں اگر وہ معافی مانگتا ہے چوری کرنے کے بعد تو اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح زنا والے کی سزا ہے، شرابی کی سزا ہے، تو اسی طرح ہی گستاخ رسول کی سزا ہے۔ اگر وہ گستاخی کو مانتا بھی ہے اور گستاخی ثابت بھی ہو جاتی ہے، اس نے اقرار بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب وہ ویسے معافی مانگتا ہے تو اب اس کو معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ اس پر ریاست اور حکومت اور جو وقت کا قاضی ہے وہ فیصلہ صادر فرمائے گا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ اور دوسری بات، اگر ایک بندہ وہ ہے تو غیر مسلم لیکن وہ گستاخی کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے یہ گستاخی نہیں کی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید اس کے پوری زندگی کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں سوچ و وچار کرنا پڑے گا کہ اس نے گستاخی تو کی ہے لیکن اب وہ مان نہیں رہا کہ میں نے گستاخی نہیں کی۔ تو اگر اس نے گستاخی کی ہے اور پھر مانتا نہیں ہے کہ میں نے کی ہے، یعنی گستاخی کی ہے، تو پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید جو ہے نا وہ تفتیش کرنی ہوگی۔ تو پھر وہ موقف علماء کرام کا اس کو پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو یہ بندے کی سزا اس بندے جیسی میرے خیال میں نہیں ہوگی اگر وہ گستاخی کرتا ہے اور پھر اس گستاخی پر وہ ڈٹتا نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کی نہیں ہے، یہ لوگوں کو لگا ہے کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ یہ غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے اور اس سے گستاخی ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی، تو اس کو بھی یہ حق دینا چاہیے کہ اس نے جو بیان کیا ہے اس کی بات کو لیا جائے اور سمجھا جائے۔ جسی زبان سے اس نے غلط لفظ بولے ہیں اسی زبان سے ہی وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ میری اس بات کا مطلب یہ نہیں تھا، تو مجھے یہ اس طرح نہ سمجھا جائے۔ جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا گستاخی کرنا مقصد نہیں تھا، یہ میری چلے غلطی ہے، میں ایک علمی طور پر بات کرتے ہوئے غلطی کر گیا ہوں، یہ میری غلطی ہے، تو ان کی غلطی کو قبول کیا جائے اور ان کی معافی کو قبول کیا جائے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، یہ آپ کا بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا سبب بنا ہے۔ تو اب صحابہ نے نہ چاہتے ہوئے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ان پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور جس طرح کہ حاطب بن ابی بلتہ صحابی تھے، انہوں نے مکے کے کافروں کو یہ رسول اللہ کا راز فاش کیا تھا، جنگ کے حوالے سے خط لکھ دیا تھا کہ آپ پر رسول اللہ حملہ کرنے والے ہیں، آپ اپنا جو ہے نا انتظام کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو حاطب بن ابی بلتہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ میری بد نیتی نہیں تھی۔ اور اس طرح جو صحابہ تین جو تھے وہ جنگ تبوک سے رہ گئے تھے، تو ان کو بھی رسول اللہ نے منافقین میں شمار نہیں کیا تھا۔ اگرچہ جنگ سے جان بوجھ کر پیچھے رہنا یہ منافقوں والا معاملہ ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، پھر اس سے کوئی غلطی ظاہری طور پر ہو جاتی ہے اور وہ ارادتاً غلطی نہیں کرتا، اگر پھر وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ میری یہ غلطی لوگوں نے سمجھی ہے، میں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، اگر ہو گئی ہے تو میں اس سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کو یہ چیز اس کی قبول کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو جو غیر مسلم ہے لیکن مسلمان ریاست میں رہتا ہے، تو اس نے
اگر رسول اللہ کی واضح طور پر گستاخی کی ہے اور تو اس کو حکومت سزا دے گی. اور ایک بندہ جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پھر اس سے گستاخی ہوتی ہے اور وہ گستاخی پر اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اور اس کا کہنا واقع ہی گستاخی ہو، تو اس کو بھی سزا شریعت کے طور پر، شریعت کے موقف کے مطابق دی جانی چاہیے اور اس کو ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ جو بندہ چاہے مرضی جس کو اس کو قتل کر دے اور مار دے اور پھر اس پر الزام لگا دے کہ اس نے توہین کی ہے. لوگوں نے اس قانون کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو جتنا رسول اللہ کی گستاخی کرنا یہ برا عمل ہے، اتنا ہی اس سے بھی کہیں زیادہ برا عمل یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اپنی کسی رنجش کی وجہ سے مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. جس طرح گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح ہی گستاخی کا الزام لگا کر کسی کو ویسے مار دینا یہ اس سے بھی گھناؤنا جرم ہے. تو اس لیے اس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس اسلام کو پھر برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس قانون کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ سر تن سے جدا ہے. تو اور اگلی بات جو گستاخ کی چوتھی قسم ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلم ریاست میں رہتا ہے، تو اب اس نے گستاخی کی ہے اور اس گستاخی پر اڑا ہوا بھی ہے، تو اس کو جو بھی مسلمان مار سکے اس کو مار دینا چاہیے. اور یہ بہت بڑا اس کا جہاد ہوگا اور بہت بڑی اس کا اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملے گا، جزا ملے گی، فائدہ ملے گا. تو اب میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی گستاخی ہو سکتی ہے جن کی طرف سے، ان بندوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک وہ بندہ جو غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلموں کے اندر رہتا ہے اور اس نے گستاخی کی ہے اور وہ گستاخی پر اڑا ہوا ہے، غیر مسلم حکومت میں رہتا ہے، تو اس کو جو بھی مسلمان قتل کر دے تو وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور اس نے واضح طور پر گستاخی نہیں کی اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ تو نے گستاخی کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، تو اس کو گستاخ رسول والا حکم نہیں لگایا جائے گا اس پر. اور تیسرا وہ بندہ ہے جو غیر مسلم ہے لیکن اس نے گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس گستاخی پر اڑا ہوا بھی ہے اور وہ رہتا بھی اس ملک میں ہے جس ملک کے اندر اسلامی حکومت ہے، تو اس کو حکومت سزا دے گی، کوئی عام بندہ سزا نہیں اس کو دے سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور چوتھا وہ بندہ ہے جو مسلمان ہے لیکن اس سے کوئی غلطی، کوئی الفاظ ایسے سرزد ہوئے ہیں، پھر وہ معافی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو اس کا عذر قبول کیا جانا چاہیے تھا. اور پانچواں وہ بندہ ہے جو غیر مسلم ہے اور وہ گستاخی کر لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی. پہلے وہ واضح طور پر گستاخی کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی، میں اس عمل سے دستبردار ہوں. تو اب اس کے بارے میں بھی سوچ بچار کرنا ہوگا، اس کو بھی جلدی سے واقعتاً گستاخ سمجھ کر اس کو قتل نہیں کر دینا چاہیے. اگر وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے گستاخی کی ہے، اگر وہ مانتا ہے گستاخی کی ہے لیکن مجھے معافی دے دو، پھر اس کو معافی نہیں ہے. تو یہ میری چند تجاویز تھی جو میں سمجھا ہوں قرآن سنت کو، یہ میں نے بیان کیا ہے. اور اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کیا کہا جا سکتا ہے یا نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کسی بھی دنیا کے بندے سے نہیں پڑھے تھے. تو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے تو وہ عیب ہوتی ہیں لیکن رسول اللہ کے لیے عیب نہیں ہوتی، یا ہمارے لیے تو وہ عیب ہوتی ہیں اللہ کے لیے وہ عیب نہیں ہوتی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے. اب کسی کو اولاد کے نہ ہونے کی بات کریں تو یہ اس کا بے عزتی ہوگی. اللہ کے بارے میں اگر کہیں گے کہ اولاد ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کی یہ انسلٹ ہے. یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ان پڑھ ہونا اور چیز ہے، جاہل ہونا اور چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ اس لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے
کہ وہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کے طور پر بات بیان کی گئی ہے کہ جس نبی کا، جس رسول کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے، وہ صحیح جو بھی بات کرتا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتی ہے۔ تو واقعتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو یہ بات تاکہ کوئی کافر، کوئی مشرک یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اپنی طرف سے وحی بناتے ہیں، وحی لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں چیزیں، اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کہ آپ کو دنیا میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان پڑھ نہ کہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اس میں عزت آپ اگر سمجھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ، امی کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ امی کہہ لیں، ان پڑھ نہ کہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات یہ بھی ہے کہ یہ تو ہر بندہ ہی بات مانتا ہے کہ رسول اللہ نے ساری زندگی کوئی تحریر نہیں لکھی، اور لکھی ہوئی عبارت کو اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے، زبان سے نہیں دیکھا اور نہیں پڑھا۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ امی تھے، دنیاوی چیزوں کو پڑھتے نہیں تھے اور دنیاوی چیزوں کو لکھتے نہیں تھے، تو یہی ترجمہ تفسیر جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اس میں یہی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ تو باقی اللہ کے رسول کا کوئی بھی مسلمان بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو بہت زیادہ بے ادبیاں نکل سکتی ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف یعنی نظریات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اور جنت میں موجود ہیں۔ تو اگر یہ کوئی دوسرے فرقے پر الزام لگائے کہ اس نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو اس طرح تو پھر کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا، سب ہی گستاخ بن جائیں گے۔ تو یہ جو جاہلیت ہے نا، یہ جاہلیت والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو بلا وجہ گستاخ کہہ کر اس پر اس کی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اسلام کو نقصان ہوگا، ہمارے نبی کی حرمت کو نقصان ہوگا۔ اگر ناجائز طور پر ہم کسی بندے پر الزام لگا کر، یا اس کا اتنا جرم نہیں ہے اور اس جرم سے زیادہ اس کی سزا دے دی جائے، تو یہ ہمارا اسلام اس سے بدنام ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کی بھی اس میں انسلٹ ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی بندے کو قتل کر دیا جانا بغیر وجہ کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔